अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ तारिक शहजाद चौधरी। नाजरीन इकराम, खिलाफत उस्मानिया की तारीख़ के सिलसिले में आज हमारी 39वीं किस्त है और इस नशिस्त में हम सुल्तान मुस्तफ़ा सानी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सुल्तान मुस्तफ़ा सानी 1100 हिजरी मुताबिक, यानी 1115 हिजरी, और इसी तरह से 1695 ता 1703 ईस्वी के दरमियान इनका ये अहद सुल्तानी है। मैं ये अर्ज़ करूँ कि जो 1695 ता 1703 मामलात हैं, जो खिलाफत उस्मानिया जिस नहज पर उस्तवार थी और जिस तरह से एक वक़ाए निगार ने, तारीख़ निगार ने और मौरख़ ने हालात का पूरा सिलसिला या ताना बाना लिखा है, वो बहसीत तालिब इल्म तारीख़ भी, बहसीत मुसलमान भी और बहसीत मोमिन वो बहुत सारे सवालात भी खड़ा करता है और बहुत सारा एक सिलसिला है दुरूस का, जो हमें वो दर्स की सूरत में जो इल्म मिलता है और कौम की सरबुलंदी के लिए, उसके अहया के लिए और कौम का अरूज और ज़वाल जो है उसके लिए कौन सी ऐसे बेहतरीन ज़राए हैं जिनके ज़रिए हम उसको समझ सकते हैं कि कौम पस्ती में कैसे जाती है, पिन्हा कैसे होती है, पाताल की गहराइयों में कैसे जाती है और किस तरह से उसको बाम अरूज मिलता है। 1674 हिजरी में पैदा होने वाला सुल्तान बुनियादी तौर पर, यानी 1166 के जो मुताबिक, इसके बहुत सारे ऐसे इम्कानात रहे हैं जो 1694 हिजरी तक भी बाज़ मौरख़ीन ने इसको लिखा है, यानी 1694 में उन्होंने खलीफा लिखा है इसको, और ये सुल्तान चहारम के साहबजादे थे। मशरक़ी यूरोप और इस्लाम का जब हम एशियाई कुचक के तनाजुर में इस्लाम का मुताला करते हैं तो यहाँ ये वो दौर है जब इस्लाम समेटना शुरू हुआ और बुनियादी वजूहात, जिस तरह हमने पिछली 2-4 इक़सात में नशस्तों में बड़ी तफसील से कहा कि रूह जिहाद कमज़ोर हो चुकी थी, मुसलमानों में अपने जज्बे का फ़क़दान था, अल्लाह वाले लोग भी मौजूद थे लेकिन उनकी तालीमात पर अमल पैरा होने वाले लोग जो हैं वो अब कम से कम होते जा रहे थे और साजिशी फंदे आए रोज़ बड़े तसलसल के साथ पूरी खिलाफत उस्मानिया के तूल अर्ज़ में डाले जा चुके थे और ऐसे में नबर्द आज़मा होने के लिए एक ज़ीरक इंसान की ज़रूरत होती है। हुक्मरान के लिए ऐसे मामलात में, ख़ास तौर पर उस दौर में जबकि उस वक्त खुफिया इदारों का, इंटेलिजेंस का वजूद भी अमल में आ चुका था, लेकिन आपके पास दुनिया और माफ़िया का तमाम असला मौजूद हो, आप दुनिया की सुपर पावर ही क्यों नहीं है, अगर निज़ाम पर आपका कंट्रोल नहीं है, अगर मुआशरे में भूख बढ़ गई है, प्यास बढ़ गई है, मुआशरे में तालीम का निज़ाम नहीं है, कस्ब व मुआश के मसाइल हैं, सनत व तजारत के मसाइल हैं, आप के यहाँ मेहनत करने वाला तबका कम हो चुका है और आसूदा खातरी का ये हाल है कि हम कहते जमा खातिर रखिए, सब कुछ बाहर से आ जाएगा, दूसरी सल्तनतों से आ जाएगा, और ताजिर आके बैठ गए जिन्होंने आराम बेचा, जिन्होंने सुकून बेचा, तो फिर उसी के दौरान वो तमाम हमीयत और शायर जो हैं वो भी बिक जाते हैं और यूं कौमों की इज़्ज़त नीलामी में बिक चुकी होती है और उन्हें ख़बर नहीं होती। मशरक़ी यूरोप में इस्लाम को वहाँ मुश्किलात का सामना हुआ और पूरी मगरबी यलगार जो है वहाँ पे एक पैदा हुई। इस हवाले से मैं आपको ये अर्ज़ करता चलूँ कि जो सलीबियों का एक ज़ोरदार हमला सुल्तान मुस्तफ़ा सानी के दौर में हुआ, ये पिछले 3-4-5 सलातीन के दौर में ऐसा नहीं हुआ। शदीद किस्म का हमला हुआ। इसी हमले में एक
چونکہ بہت بڑی سلطنت تھی، کئی ممالک تھے اس کے اندر، تو ٹوٹتے 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 اب علاقے جدا ہوتے جا رہے ہیں سلطنت عثمانیہ سے. تو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے پچھلے تقریباً کوئی 100 سال سے. اب یہ اسی طرح معاملہ چل رہا ہے. تو اب کارنو کوکس کا ایک ایسا معاہدہ عمل میں لایا، کارنوکس بھی کہتے ہیں، کارنو کوکس بھی کہتے ہیں اسے تاریخ میں، جس کی روح سے 1110 ہجری بمطابق 1699 میں روس کے ساتھ دریائے دانوب کے مغرب میں، جنوب مغرب اور پھر اس کے جو جنوب مغرب ہے اس میں ایک ایسا معاہدہ طے پایا جس کی روشنی سے عثمانیوں کو ہنگری کا وہ علاقہ جو انہوں نے فتح کر رکھا تھا اس کو اب انہوں نے آزاد کر دینا تھا. یوں یہ ہنگری کا علاقہ خلافت عثمانیہ کی اسلامی قلمرو سے بالکل باہر ہو گیا اور ان کو خلافت عثمانیہ کی سپاہ کو وہاں سے پیچھے ہٹنا پڑا. یہ بہت بڑا جھٹکا تھا کہ ہنگری کو بڑی مشکل کے ساتھ قابو کیا گیا تھا. اور اس علاقے سے پسپا ہوئے کہ جہاں اسلامی فوج نے بڑے جوہر اور بڑے کارنامے دکھا رکھے تھے، اور اس کے بعد اتنا کام ہوا کہ وہاں پر مسلمانوں کی بڑی تعداد تھی. یعنی جو علاقے فتح ہوئے تھے وہاں پر دینی مدارس قائم کیے گئے، وہاں پر مساجد بنائی گئیں، وہاں پر اللہ کا دین پہنچایا گیا، اللہ کے دین پر کام ہوا، اور مسلمان لوگ وہاں پر موجود ہیں. اور اپنے مسلمانی اکثریتی علاقوں سے وہاں سے پیچھے ہٹنا، سلطان مصطفیٰ ثانی نے یہ کیسے برداشت کیا؟ اس وقت کے درد دل رکھنے والے مسلمان اور مومن جو تھے اور جو تاریخ دان تھے، جن کے اندر حوصلہ تھا، میں کہتا ہوں کہ وہ حوصلہ تھا کہ انہوں نے اس کو برداشت کیا، اور کس طرح ان کے دلوں پہ کیا گزری عہد در عہد. بے شک باقی رہ جانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن قوموں کی زندگی میں نشیب و فراز، آج حکمرانی کس کے پاس، کل کسی اور کے پاس. تو جو وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گا، جس کے پاس زمانہ ہوگی، جس کے پاس زمام اقتدار، اسی کے پاس ہوگی جس نے پوری قوت کے ساتھ اور پوری دلیری کے ساتھ میدان کارساز میں جوہر دکھائے ہوں گے، عقل اور ہوش. جیسے ہم نے عرض کیا تھا پہلے، 4 چیزیں ہیں کسی بھی لیڈر کے اندر، حکمران کے اندر، فاتح کے اندر. سلطان فاتح کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے بڑی تفصیل سے اس پر بات کی تھی. اس کے اندر ذہانت ہونی چاہیے، اس کے اندر دور اندیشی بھی ہونی چاہیے، اس کے اندر جنگجو ہونا، اس کا بذات خود ایسا جنگجو ہو کہ 4 لوگوں کا اکیلے مقابلہ کر سکے. وہ دلیر ہونا چاہیے، ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی اہل ہونا چاہیے. اور اس کے بعد پھر وہ دیوار سے پیچھے نہ صرف دے سکے، جو دور اندیشی کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے، بلکہ اس کی مصالحت جو ہے اور اس کی دانشمندی اور جو حکمت ہے وہ بڑی عیاں ہو. پھر یہ مسلمانوں نے جب اس حوالے سے مورخین نے کہا کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ انہوں نے لکھا ہے اس کو، یہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا، جس سے ڈاکٹر جمال عبدالہادی نے اس کے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 76 میں، پھر آگے جا کے 128 میں، مختلف حوالوں میں انہوں نے اس کو لکھا ہے. پھر کئی ملکوں نے جزیہ دینا چھوڑ دیا. دولت عثمانیہ کی یہ جو کتاب ہے ڈاکٹر جمال عبدالہادی کی، یہ بار بار میں اس پہ آپ کو اگلی ویڈیوز میں حوالے دوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ مستند ترین کتب میں سے ایک کتب یہ بھی ہے. یہ اس کا حوالہ میں، چونکہ مجھے تھوڑی دیر سے کتاب ملی، یہ اس کے حوالے بڑے مضبوط ہیں، اور تمام مورخین جو ہیں ایران کے ہیں، ترکی کے ہیں، شام کے مورخین ہیں، یا عربی اور فارسی اور ترک مورخین جو ہے وہ ان سے نہ صرف اتفاق رائے کرتے ہیں بلکہ ان کو بڑا مستند مورخ مانتے ہیں. تو جب یہ کئی ملکوں نے جزیہ دینا چھوڑ دیا تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ مسیحی علاقوں میں اسلامی توسیع ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی. یہاں پر وہ فل سٹاپ لگ گیا، یہاں پر وہ خم ٹھونک دیا انہوں نے. اب توسیع نہیں ہوئی اس کے بعد. پھر بس یہ ہے کہ کہیں سے لے لیا، کہیں دے دیا، وہ چھوٹا موٹا آگے جو تاریخ چلے گی. اب 1923 تک کے جو معاملات ہوں گے جس میں ہم بات کریں گے، لیکن
اگر یہ کہیں کہ توسیع تو اس علاقے میں مکمل اس دور میں، یہ جو دور ہے اس دور میں 1695 تا 1703 عیسوی کے دور میں یہ ختم ہو چکا تھا، یعنی 1703 کے بعد ادھر دیکھیے اور ادھر 1707 میں آپ دیکھیے کہ عالمگیر کے جانے کے بعد کیا حالات ہوئے، اور آپ کے سامنے پھر 1750 میں ٹیپو سلطان کا جیسا مجاہد آنا. تو خیر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے کہ یورپ سے انخلا ہوا، پسپائی ہوئی، یہ بڑا زوال کا دور تھا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یورپ سے بہت سارے مسلمانوں کا انخلا ہوا اس وقت، آگے جو بڑھ رہے تھے. پھر ایک انکشاریہ جو تھا ہمارا، یہ بہت بڑا ادارہ انٹیلیجنس، وہ تاریخ سلطنت عثمانیہ کی انکشاریہ کا وجود اور خان نے رکھا. اس کے بعد پھر اور خان بن سلمان نے بھی سلیمان بن اور خان نے بھی اس پہ بڑا کام کیا. لیکن اب اس پر بھی تقریباً اصولی طور پر دیکھیں تو قدغن لگ چکی تھی، جو ہمیں حالات نظر آتے ہیں. صدر اعظم کے جو مطلب مطالبات تھے وہ بھی عجیب طرح کے مطالبات آ رہے تھے. نظام کے اندر خیمہ سازیاں تھیں، نظام کے اندر خیمہ جاتی سیاست تھی. عورتوں کا دخل جو ایک دفعہ ختم ہوا دوبارہ سے پھر شروع ہو چکا تھا. اور پھر ان کے مطالبے بھی کچھ انکشاریہ کے ایسے تھے کہ کیا کہا جائے، اس میں انہوں نے قدغن لگی اس حوالے سے. لیکن پھر انکشاریہ کے اندر وہ عناصر جو وہ سلطنت عثمانیہ کا احیاء نہیں چاہتے تھے وہ دوبارہ سے متحرک ہوئے، اور انکشاریہ کے اشاروں پر ہی سلطان مصطفیٰ ثانی کو معزول کیا گیا. یہ ان کی جو عمر ہے اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ 99 سال ان کی عمر تھی. اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ سارا جو دور میں نے آپ کو بتایا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، یہ دور کوئی کسی نے 4 ماہ لکھا ہے اس کو، اور کسی نے اس کو 8 ماہ تک لکھا ہے. تو یہ کوئی سال کے اندر اندر کا یہ واقعہ ہے. سلطان مصطفیٰ ثانی خلافت عثمانیہ کے کمزور سلاطین میں سے، خلافت عثمانیہ کے زوال کے نمائندہ ایسے سلطان ہیں جنہوں نے اپنے سامنے اس بہت بڑی عروج کی جو داستان تھی خلافت عثمانیہ کی، اس کو منہدم ہوتے ہوئے، انہدام ہوتے ہوئے دیکھا. بہت سارے علاقوں سے پسپا ہوئے، بہت سارے علاقوں سے. اب آپ کے سامنے جو اگلی نشستیں ہیں وہ ایک اور پیرائے میں جو اس کی دھڑاک ہے، اس کا جو دھواں ہے، اس کی جو گرد ہے، اور اس کے اندر پھر جو مزید کس طرح سے حصے بخیے کیے جا رہے ہیں، اور اب یورپی اور صہیونی اور یہودی طاقتوں کے کیا عزائم ہیں، اور کس طرح سے وہ اب خلافت عثمانیہ کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، تو اس پر گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ.